बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का 48वां इजलास 22 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है और इस इजलास में अभी तक इस्लामी ममालिक के 40 के करीब वज़राए ख़ारजा ने अपनी शिरकत पर आमादगी का इजहार किया है या शरीक होने का इंदिया दिया है। और ये जो इजलास है OIC का, ये इस लिहाज से अहम है कि OIC 1969 में जिसका क़याम रबात में अमल में आया था और ये निसफ़ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजारने वाली तंजीम बिलाखिर एक ऐसे मुश्किल मकाम पे आ खड़ी हुई थी कि जब इसका वजूद हकीकत से अफसाने में ढलते ढलते रह गया था। OIC के क़याम के वक़्त ही इसमें एक कशमकश की सी कैफियत उस वक़्त पैदा हुई थी जब भारत ने ये क्लेम किया था कि वो मुसलमान आबादी का सबसे बड़ा या अहम तरीन मुल्क होने की वजह से OIC में रुकनीत का और शिरकत का हकदार है और इसके लिए उन्होंने अरबों की क़यादत को भी कायल कर लिया था। और ये प्ली ली गई थी वहाँ कि OIC मुसलमान मुल्कों ही की नहीं बल्कि मुसलमान आबादी की भी नुमाइंदगी करती है या करेगी, तो इस बुनियाद पर भारत के करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी OIC में होना लाजमी है। तो एक पूरी तरह एक स्टेज बना दिया गया था और उस वक़्त भारत के जो सदर थे फ़खरुद्दीन, वो भी एक मुसलमान थे। ये एक इजाफ़ी एज हासिल था और जो अरब के अंदर एक सोशलिस्ट लॉबी थी उसके पंडित नेहरू के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि जो दाएं बाजू की भी लीडरशिप थी भारत अरबों की, वो भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के बंधन में बंधी हुई थी। तो यूं भारत के लिए एक स्टेज वहाँ तैयार हो रहा था OIC में, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर स्टैंड लिया और उस वक़्त जो पाकिस्तान के सदर थे जनरल याहिया ख़ान, उन्होंने इसकी डट कर मुखालफत की, मज़ाहमत की और भारत का OIC में दाखिले का जो रास्ता है वो हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक मरहला ऐसा भी आया कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि वो OIC के इस इब्तदाई और तासीसी इजलास में शरीक नहीं होगा और इसका बॉयकॉट करेगा अगर भारत को इसमें रुकनीत दी गई और भारत को इसमें शामिल किया गया। तो पाकिस्तान की इस खुली धमकी के बाद फिर भारत का जो ये OIC में शमूलियत का मंसूबा और ख्वाब था ये बिखर कर रह गया था। तो उसके बाद से भारत ने हार नहीं मानी। भारत ने अपने अरब दुनिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर OIC के ख़ैमे में किसी न किसी तरह सर देने की कोशिशें हर दौर में जारी रखी और लेकिन पाकिस्तान इसकी मज़ाहमत करता रहा और भारत का रास्ता OIC में रोकने की तदाबीर इख्तियार करता रहा। यूँ अगर ये कहा जाए कि इस पूरे अरसे में निस्फ सदी का जो ये अरसा है, इसमें OIC पर बालादस्ती की और असर रसूख की एक जो जंग है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा से जारी रही है। ये जंग उस वक़्त फ़ैसला कुन मराहिल में दाखिल होती चली गई जब दुनिया का मंजरनामा ख़ासा तब्दील होने लगा और तिजारत जो है वो दुनिया का एक बड़ा असूल बनने लगा और मंडियां बनने लगीं और एक सर्द जंग की जो नई एक सूरत हाल है जो अब यूक्रेन के मसले पर जाकर अच्छा खासा आगे बढ़ चुकी है, तो जब एक ये कैफियत पैदा होने लगी तो एक बार फिर OIC पर असर रसूख की एक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू हो गई। इससे पहले
سارک ملکوں کی جو کانفرنس تھی، جو جنوبی ایشیائی ملکوں کی کا اتحاد تھا، ڈھیلا ڈھالا اتحاد تھا، اس میں بھی ہمیشہ سے پاکستان اور بھارت کی اثر رسوخ کی ایک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ جب نریندر مودی بھارت میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے سارک کانفرنس پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کی ایک کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں سارک کانفرنس کا جو اجلاس ہے وہ منعقد نہ ہو سکا، اور پاکستان نے بھی اس تنظیم سے جو غیر اعلانیہ طور پر ایک علیحدگی ہی اختیار کر لی، اور یوں یہ ہوا کہ OIC کسی حد تک بھارت کے ہاتھوں میں ہائی جیک ہو گئی اور پاکستان اس سے الگ ہو گیا، اور یوں یہ تنظیم غیر فعال ہو کر رہ گئی۔ تقریباً یہی انجام OIC کا بھی نظر آ رہا تھا۔ بھارت اور پاکستان کی جو کشمکش ہے، بھارت اور پاکستان کی جو اثر رسوخ کی اور بالادستی کا ایک معاملہ ہے، وہ یہاں بھی OIC کو سارک کے انجام سے دوچار کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی واضح خدشات اس وقت پیدا ہوئے جب متحدہ عرب امارات میں اس کے وزرائے خارجہ اجلاس میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو، جو اپنے خیالات کے لحاظ سے جانی پہچانی تھی اور کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی مسلمان دنیا میں اور بھارت کی مسلمانوں میں، انہیں ایک بہت تقریب کا ایک مرکزی کردار بنا کر OIC کے اجلاس میں بلایا گیا، پیش کیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ جنگوں میں شریک نہ ہونے کی پاکستان کی پالیسی کی ایک سزا تھی جو عرب دنیا اسے دینا چاہتی تھی۔ سشما سوراج نے جب اس اجلاس میں شرکت کی تو پاکستان نے بالآخر اس کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلانیہ طور پر اس اجلاس سے الگ رہنے کا ایک اعلان کیا، اور یوں یہ OIC میں جو دراڑ ہے وہ پہلی بار بہت نمایاں اور گہری ہو کر سامنے آ گئی۔ تو اس کے بعد سے جو 5 اگست 2019 کا بھارت کا ایک قدم تھا کشمیر کی حیثیت پر، کشمیر کے تشخص پر، کشمیر کی شناخت پر حملے کا، جب وہ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بیرومیٹر تھا کہ کون اس مشکل لمحے میں کشمیر اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسلامی ملک، اور کون سا اسلامی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ چونکہ OIC کا ہیڈ کوارٹر بالکل اسی طرح جیسے یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے، اور امریکہ کے فنڈز سے یہ چلتا ہے، مالی جو اس کے معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ پورا کرتا ہے، بالکل اسی طرح OIC کا ہیڈ کوارٹر چونکہ سعودی عرب میں ہے، اس لیے سعودی عرب کا اس پر گہرا اثر رسوخ ہے۔ سعودی عرب کی پالیسیاں اس تنظیم پر اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کا فائنانسر ہے، وہ میزبان ہے، اور وہ اس کی ایک حیثیت جو ہے وہ مسلمہ ہے OIC میں۔ تو اس صورتحال میں مجموعی طور پر صرف وہی مسلمان ملک پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے نظر آئے جو عمومی طور پر ریڈیکل سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت طیب اردگان ترکی کے سربراہ اور ملائیشیا کے سربراہ مہاتیر محمد اور ایران نے نیمے درون نیمے بروں کی پالیسی کے تحت اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا اور کشمیر پر ہونے والے اس قدم کی مخالفت کی۔ یوں اس ایک لکیر سی کھینچ گئی اور یہ لکیر ایک دراڑ کی شکل بن گئی، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب پاکستان نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ اگر OIC نے کشمیر پر کوئی صحیح سٹینڈ نہیں لیا تو پاکستان اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں OIC میں یا مسلمان دنیا میں ان کے ساتھ مل کر ایک الگ اجلاس بلائے گا۔ یہ اعلان اس وقت نتیجہ خیز ہوتا ہوا نظر آنے لگا جب کوالالمپور میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جسے OIC کے متوازی پلیٹ فارم بنانے کی ایک کوشش اور ریہرسل سمجھا اور جانا گیا۔ اس کی میزبانی ڈاکٹر مہاتیر محمد کر رہے تھے اور اسے ترکی اور ایران کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ پاکستان نے اس کانفرنس میں جانے کا پوری طرح قصد کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت پوری طرح ایک اسی الائنس اور اسی جو ایک الائنمنٹ ہو رہی تھی اسی کا ذہنی اور عملی طور پر حصہ بننے کی ایک کوشش کر رہے تھے، تو پاکستان یوں نظر آ رہا تھا پاکستان اس میں جائے گا۔ پوسٹر بھی لگ گئے تھے
اور بینر لگ گئے تھے اور یہ نام آ رہا تھا کہ پاکستان اس کانفرنس میں شرکت کرے گا، لیکن عین وقت پر سعودی عرب کی طرف سے ایک دباؤ آیا یا کسی اور اسلامی ملک کی طرف سے کوئی دباؤ آیا، سفارتکاری ہوئی اور یہ دورہ نہ ہو سکا، اور پاکستان کی عدم شرکت کی وجہ سے تقریباً جو کوالالمپور کانفرنس ہے وہ ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پر نہ ابھر سکی نہ بن سکی، حالانکہ اس میں ترکی، ملائیشیا اور ایران جیسے ممالک، طاقتور ملک جو ہے مسلمان دنیا کے، وہ شریک تھے، لیکن پاکستان کی عدم شرکت نے یہ سارا کھیل الٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سے چونکہ ایک کیفیت تھی اور کشمکش کی سی، اور پاکستان واضح طور پر یہ اشارے دے رہا تھا کہ اس کے باوجود اگر OIC نے کوئی سٹینڈ کشمیر پر نہیں لیا تو پھر پاکستان متبادل پلیٹ فارم بنانے کی طرف جائے گا یا OIC میں غیر فعال ہو کر رہ جائے گا۔ یہ پیغام عرب دنیا میں سمجھا گیا اور اس کو ویٹیج دی گئی، کیونکہ پاکستان کی معاشی ضروریات اور اگر عرب دنیا پوری کرتی ہے تو پاکستان ان کے دفاع میں ایک بھرپور شرکت کرتا ہے۔ پھر اگر وہ قوتیں جو عرب قوتیں ہیں وہ چین کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی تھیں تو اس کے لیے پاکستان کے ذریعے ہی وہ راستہ ہو کر گزرتا تھا۔ تو اس پیغام کو سمجھا گیا۔ بالآخر جو OIC کا 47واں وزرائے خارجہ کا اجلاس نائجر میں ہوا، اس میں OIC جو ہے وہ اپنی خاموشی اور اپنا سکوت توڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس میں کشمیر پر بات کی گئی، کشمیر پر قرارداد منظور کی گئی اور کشمیر کے وفود کو وہاں نمائندگی دی گئی۔ صدر آزاد کشمیر اس وقت کے سردار مسعود خان اس میں شریک ہوئے۔ اس میں OIC کے حریت کانفرنس کے 2 نمائندوں نے، کشمیر کے سے تعلق رکھنے والے 2 نمائندوں نے شرکت کی، اور یوں کشمیر کا جو مسئلہ جو متحدہ عرب امارات اور اس سے پہلے کی جو ایکسرسائز کے درمیان بالکل دب کر رہ گیا تھا، خاموشی اور مصلحت کے دباؤ اور اس کے ملبے تلے دبتا چلا جا رہا تھا، وہ مسئلہ نائجر میں اس کو ایڈریس کرنے کی اور اپنی جو پالیسی ہے اس سے رجوع کرتی ہوئی نظر آئی عرب دنیا اور OIC کی قیادت۔ تو یوں OIC جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، غیر فعال ہوتے ہوئے اور بالکل ایک حالات کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئی اور ایک افسانے میں ڈھلنے سے بال بال بچ گئی۔ اب جو اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو اس میں بھی بہت پہلے بتایا گیا ہے کہ اس میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد ڈرافٹ کی جائے گی جس میں کشمیر، افغانستان اور باقی جو معاملات ہیں فلسطین ان پر بات کی جائے گی، اور کشمیر کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں مبصر کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ تو یہ یوں لگتا ہے کہ OIC کو جو ہائی جیک کرنے کا ایک معاملہ تھا وہ پوری طرح بھارت تو نہیں کر سکا، لیکن پاکستان اس میں اپنا ایک اثر رسوخ بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور یوں بھارت میں بھی اس کو اسی انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ ANI کی جو ایک خبر ہے اس میں یہی تھا کہ پاکستان کے چونکہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا، کشمیر پر بھی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ سے OIC کو ہائی جیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ OIC جو ہے اب ایک بار پھر کم از کم اگر کوئی کسی بڑے انقلاب کی بنیاد تو نہیں بنے گی، کسی بڑی انقلابی پیش رفت کا باعث تو نہیں بنے گا یہ اجلاس اور OIC کا بدلتا ہوا رویہ، لیکن کم از کم OIC اس کے ذریعے اب اپنا وجود بچانے میں اور اسے فعال کرنے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ OIC کے جو افسانہ بن جانے کا، جو ایک قصہ پارینہ بن جانے کا ایک جو خطرہ تھا وہ اب اس کے سر سے ٹل گیا ہے، کیونکہ OIC نے ایک رد عمل میں، وقتی رد عمل میں جو عرب دنیا نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے کچھ پالیسیز کی وجہ سے یا بھارت کو خوش کرنے کی ایک خواہش میں جو پالیسیاں اختیار کی گئی تھیں، اس سے یہ تنظیم 52 سالہ تنظیم اپنا وجود بے اثر کرتی ہوئی یا مکمل طور پر کھوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب کم از کم یہ ہوا ہے کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے اور OIC علامتی حیثیت میں کشمیر سمیت مسلمانوں کو درپیش بہت سے اہم مسائل پر بات کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔